सूरह रूम आयत नंबर 51। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछली आयत में आप देखा कि अल्लाह ताला ने किस तरह से हमें एग्जाम्पल दी हवाओं की और मायूसी से बचने का हुक्म दिया, वही की इत्तिबा की तरफ तवज्जो दिलाई। उन्हीं आयतों के साथ जब हम देखते हैं कि किस तरह अल्लाह बंजर ज़मीन को जिंदा करते हैं बारिश के कतरों से, इसी तरह हमने भी जी उठना है। तो आप आयत नंबर 51 में देखें कि वला इन अरसलना रीहा, और अलबत्ता अगर हम भेजते हैं हवाओं को, फरअहु मुस्फर्रा, बस इंसान देखता है उसको कि वो हवाएं हर चीज को जर्द कर देती हैं, यानी तबाही फैलाने वाली हवाओं को भी इंसान अपनी जिंदगी में देखता है कि खेतियां उजड़ जाती हैं, जर्द पड़ जाती हैं। तो लज़ल्लु मिन बादिही यकफुरून, तो इंसान उन तमाम चीजों को देखकर फिर कुफ्र करने लग जाता है। वही पिछली आयतों से ही हम उसको देखेंगे कि ए इंसान, तू कुफ्र क्यों करता है? तुम देखते हो कि अल्लाह की निशानियां, हवाएं, बादल, पानी का बरसना, ये जब खुशखबरियां देता है तो कुछ ऐसी हवाएं भी होती हैं जो कि सब कुछ उजाड़ देती हैं। तो क्या तुम्हें अल्लाह की शान नजर नहीं आती कि तुम कुफ्र करने लग जाते हो? बनिस्बत इसके कि तुम उम्मीद रखो, तुम वही की इत्तिबा करो, तुम अपना मुहासबा करो कि ऐसा क्यों होता है। और ये एक नेचुरल चीजें भी हैं जिससे इंसान मायूस नहीं होता। आप देखें कि हमारी रोजमर्रा की चीजों में कोई बिजनेस, कोई पकाना, कोई किसी भी तरह की ट्रैवलिंग, आप देखें कहीं कामयाबी है, कहीं नाकामी है। हम दुनिया में हार नहीं मानते हैं, लेकिन हम अल्लाह के मामले में बहुत जल्दी नाकदरे हो जाते हैं, नाशुक्रे हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें एक ऐसी किताब अल्लाह ने दी है जिस पर अल्लाह फरमाते हैं कि ये वो किताब है कि अगर तुम इसे समझ कर पढ़ोगे तो गोया ये तुम्हें एक जिंदगी देती है, अल्लाह से दोस्ती कराती है। और अल्लाह की वही के मुताबिक जब हम चलेंगे तो अगर हम पर कहीं पर ऐसी हवाएं भी चल जाएं तो हम कुफ्र नहीं कर सकते। हमारे पास आगे जिंदगी की रमक है, हम अपने रब को फिर से राजी भी कर सकते हैं। तो आप देखें कि पिछली आयतों में भी, और गौर से अगर आप सुने या देखें, कॉन्टेक्स्ट पर नजर रखें, तो अल्लाह ताला हमें बार बार समझा रहे हैं कि मायूसी कुफ्र होती है। और तुम अपना मुहासबा करो कि फसाद जो बर्पा होता है, चाहे वो हवाओं से हो, चाहे वो जालिम हुक्मरानों से हो, ये सब इंसान की अपनी भी कुछ कमाई का सिला होता है, जो हमने पिछली आयतों में पढ़ा कि ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। अब आप देखें कि आगे बड़ी और इंटेलेक्चुअल पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं जो कि बहुत गौर से समझने के हैं। अल्लाह ताला अपने नबी से कहते हैं, फ़इन्नका, बस बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तुस्मिउल मौता, नहीं सुनवा सकते हैं मुर्दों को। क्या नहीं सुनवा सकते हैं? यानी अपनी आवाज, अपनी वही की तालीमात आप मुर्दों को नहीं सुनवा सकते हैं। वला तुस्मिउ सुम्म दुआ, और ना ही आप बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हैं। देखिए, बहुत गौर से इस आयत को देखें कि ना आप सुनवा सकते हैं मुर्दों को और ना आप सुनवा सकते हैं बहरों को अपनी पुकार। इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, जबकि वो पीठ फेर कर चले जाएं, जबकि वो जा रहे हों पीठ फेर कर। यानी अब ये गौर से समझने की आयत है कि कब्र के मुर्दों की बात नहीं हो रही है। वैसे भी कब्र के मुर्दों का भी जब टॉपिक आता है कि जो चले गए हैं इनको तुम अपनी पुकार नहीं सुना सकते, जो मर चुके हैं इनको तुम अपनी पुकार नहीं सुना सकते हो। लेकिन इस वक्त अगर आप गौर करें, पूरी आयत को आगे तक हम और एंड करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर वो कब्र वाला मुर्दा नहीं है। ये वो मुर्दा है जो अल्लाह की वही को समझता नहीं है,
یہ وہ مردہ دل لوگوں کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردہ دل لوگوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے ہیں، آپ بہروں کو اپنی پکار سے فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ بہرے بھی کون؟ جو حق کے لیے کان کو بند رکھیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چل دیں۔ وما انت بہادی العمی، اور نہ ہی آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اندھوں کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، راستہ نہیں دکھا سکتے ہیں ان کی گمراہی سے۔ ان تسمعوا، نہیں آپ سنوا سکتے، الا، یہاں سے بات محکم آ گئی۔ دیکھیں پچھلی آیت متشابہ تھی کہ آپ مردہ کو نہیں سنا سکتے، آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں۔ یہ ایک متشابہ انداز تھا، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کون سا مردہ ہے، یہ کون سا بہرا ہے، کیا بیچارہ سچ مچ کا بہرا ہے؟ تو آپ نے آگے دیکھا کہ اللہ سے بات پوری سمجھ آ جائے گی۔ ان تسمعوا الا، نہیں آپ سنوا سکتے ہیں، الا، ہاں مگر آپ سنوا سکتے ہیں، من یؤمن بآیاتنا، جو ایمان رکھتا ہو ہماری آیتوں کے ساتھ، فہم مسلمون، اور ایمان ایسا ہو کہ فہم مسلمون، وہ فرما برداری کا اظہار بھی کرتا ہو، ان کو آپ اپنی آواز سنا سکتے ہو۔ آپ نے دیکھا پورا بامحاورہ سٹائل ہے، نہ کہ پھر یہ تو اس طرح کی بات ہو جائے گی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قبر کے مردوں کو نہیں سنا سکتے لیکن آپ مسلمان مردوں کو سنا سکتے ہو۔ پھر یا تو یہ بات بن گئی کہ جو مسلمان مردے ہیں ان کو آپ سنا سکتے ہو، تو یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے تھے پچھلی آیتوں میں، اور بات ہو رہی تھی کہ ہمارے رسول دلیلوں کے ساتھ آئے لیکن لوگوں نے پیٹ پھیر لی اور رسولوں کو کوئی رسپانس نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں سے ضرور انتقام لیں گے۔ وہی بات کو کچھ دوسرے انداز میں یوں بیان کیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اپنی حالت کو خود نہیں بدلے گا، آپ بھی اس کی حالت کو نہیں بدل سکتے، اللہ تو بدلتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کی بھی تعلیمات، آپ کے دروس، آپ کے لیکچرز، آپ کا سنوانا بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سنوانا کام نہیں آئے گا جب تک کہ بندے کے اندر کوئی رمق نہ ہو۔ یعنی کتنی کلیئر بات ہو گئی۔ پھر ہم اور آپ جو دم کیے ہوئے پانی پلاتے ہیں، دم کی ہوئی چینی کھلاتے ہیں، اور بھی ہم چھو کرتے ہیں کہ ہم ان کی کیفیت کو بدل دیں گے، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے کتنے بڑے بڑے دم کر لیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان جب تک کہ خود کان کھول کر نہ سنے، خود گہرائی کے ساتھ اسے نہ سمجھے، خود اللہ کی کتاب کو ٹائم نہ دے، اس کو کچھ بھی نہیں مل سکتا ہے۔ یہ بات اتنی واضح ہے کہ ہم دعا کریں گے لیکن یہ ایمان رکھیں گے کہ دعاؤں کا اثر ان پر زیادہ ہوگا جو عمل کریں گے۔ سوچئے، اسی لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹیبلٹس لیتے ہیں، نہ کہ اس وقت پھر ہم دعاؤں سے کام چلاتے ہیں۔ جب تک کہ بندہ عملی مظاہرہ نہیں کرتا، اس کی حالت سدھر نہیں سکتی ہے۔ دیکھیں بار بار اس آیت کو غور سے دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا آپ اندھوں کو، بہروں کو نہ راستہ دکھا سکتے ہیں، نہ وہی سنا سکتے ہیں جب انسان پیٹ پھیر کر چلا جائے، آپ تو ان کو ہی سنا سکتے ہیں جو آیتوں پر ایمان رکھتا ہو، پھر اس کے اندر فرما برداری کی بھی کوشش کی بھی توفیق ہو۔ اور اسی کے ہی ساتھ اللہ تعالیٰ پھر بڑا گہری بات بتاتے ہیں کہ اللہ الذی، اللہ تو وہ ذات پاک ہیں کہ خلقکم، پیدا کیا اس نے تم کو کمزوری سے، من ضعف، بڑی کمزوری سے، ایک چھوٹا سا بچہ بڑا کمزور سا پیدا ہوتا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کمزوری کے بعد ایک قوت والا انسان بنا دیتے ہیں۔ آپ کانٹیکس پر نظر رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ اگزامپل
کیوں دے رہے ہیں کہ انسان بڑی کمزوری میں پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اس کو قوت دیتے ہیں. ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس قوت کے بعد، اس جوانی کے بعد پھر ضعیف کر دیتے ہیں، پھر کمزور کر دیتے ہیں. وشیبا، اور انتہائی بوڑھا کر دیتے ہیں. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ وہ پیدا کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، جیسا وہ چاہتے ہیں. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، کیونکہ وہ اللہ ہی خوب جانتے ہیں اور پوری طرح سے قدرت رکھتے ہیں کہ انسان کس کس پروسیس سے گزرے گا. اگر آپ غور کریں، اس میں بھی آپ کو یہ عقیدہ نہیں دیا جا رہا جو میں سمجھ رہی ہوں کہ اے انسان، تو نے تیری اوقات دیکھی ہے کہ تو ایک دن قوت والا ہے، پھر تو دوبارہ اپنے کمزوری کی طرف پلٹے گا. کیا اس تندرستی میں تجھے ذرا سا خیال نہیں آتا کہ تو اپنے رب کی باتوں کو سن لے؟ کیونکہ اگر تو نہیں سنے گا تو نبی جیسی ذات بھی تجھے نہ ہدایت دے سکتی ہے، نہ راستہ دکھا سکتی ہے. یعنی کلیئر دو ٹوک ہمارے پاس ایک آنسر آ گیا کہ نبیوں جیسی ذات بھی کسی کے دل کے اندر ہدایت نہیں ڈال سکتی جب تک کہ اے انسان تو اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ علیم اور قدیر ہیں، اللہ جانیں گے کہ تمہاری سوچ اور تمہاری نیتوں میں کیا ہے. تو اللہ قادر مطلق ہیں، تم جتنا علم حاصل کرو گے اس سے زیادہ اللہ عطا فرمائیں گے. تم جتنی فرما برداری کرو گے اس سے زیادہ ریوارڈ کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. اور پچھلی آیت بھی آپ کو بار بار یاد ہونی چاہیے کہ اللہ کا حق ہے، اللہ پر فرض ہے کہ اللہ مومنوں کو مدد کریں گے. تو تم مومن تو بن کر دکھاؤ، تو اللہ کی مدد تمہارا مقدر بن جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ دوبارہ وہی قیامت کا منظر شروع ہوا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی. يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو ان کے جرم کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا. مَا لَبِثُوا غَيْرَ السَّاعَةِ، اس کو کیسے ہم جوڑیں گے کہ ایک ہی آیت میں ایک پارٹ بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو ان کے اسٹیٹس کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا. ما لبثوا غیر الساعہ، ایک دم سے بات سمجھائی جا رہی ہے. اس دن انہیں احساس ہوگا کہ نہیں وہ رہے دنیا میں مگر ایک گھڑی تو رہے. اور یہ انہوں نے کیا کر دیا؟ یہ ہم نے اپنے اوپر اتنے بڑے ظلم کیسے کر دیے؟ ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیسے کر دیے؟ ہم ایک ساتھ کے لیے آئے تھے، ایک گھڑی کے لیے آئے تھے دنیا میں. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کوئی اور نہیں بتا رہا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ما لبثوا، یہ دنیا میں نہیں رہے غیر الساعہ، علاوہ ایک گھڑی کے. کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ دھوکہ دیتے رہے، دھوکہ کھاتے رہے، اور وہ افک میں یعنی جھوٹی باتوں میں پڑے ہی رہے. آپ غور کریں، بے انتہا انٹلیکچل پوائنٹ ہے کہ ہم خود بھی بہت شرمندہ ہوں یہ آیت کو سن کر کہ کیا واقعی ہم ایک گھڑی کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اگلی دنیا کے کمپیریزن میں. یعنی اب قبر میں کتنا عرصہ گزرنا ہے، یعنی مرنے کے بعد والی زندگی، نہ کہ یہ دنیا والی قبر. یعنی مرنے کے بعد ہمیں کتنا عرصہ گزارنا ہے، اور پھر قیامت کا میدان اس میں کتنا عرصہ گزارنا ہے، پھر جنت کتنی لانگ ٹائم ہمیشگی کی ہے. اس کے کمپیریزن میں ہم نے اس دنیا میں وہ مزے لیے، اور اتنے سے مزے کے لیے ہم نے اپنی آخرت برباد کر دی. اور اس دنیا میں ہمیں کرنا کیا تھا کہ ہمیں نبیوں پر جو وحی اتاری گئی تھی اس کو غور سے سمجھنا تھا اور پھر فرما برداری کا مظاہرہ کرنا تھا. اب آپ غور کریں کہ یہاں پر جو پوائنٹ بتایا جا رہا ہے، انسان ایک گھڑی رہا اور اسی طرح وہ دھوکہ کھاتا رہا دنیا میں. آگے کی بات آپ کو جو بتائی جائے گی کہ علم والا کہے گا قیامت کے دن، کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان دیا گیا ہوگا کہ البتہ یقیناً تم رہے تھے دنیا میں اللہ کی کتاب کے مطابق اٹھائے جانے والے دن تک. اس کو ہم نے ڈسکس کرنی ہے
کہ ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گھڑی رہے، اور اللہ ہی ہمیں بتا رہے ہیں ایمان والا کہے گا کہ نہیں تم رہے، جبکہ تم رہے اللہ کی کتاب کے مطابق اٹھائے جانے والے دن تک۔ یہ دونوں باتوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو نیکسٹ آڈیو میں ضرور ڈسکس کریں گے۔